वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज आपको डायमंड के व्लॉग में वेलकम हो गया। ये देखें जी, ये खेल रही है सूटकेस से कपड़े थोड़ा सा खींच के। इसने मेरी बातें सुनी, मैं वीडियो बना रही थी, मेरी तरफ देखने लग गई। ये देखें, आवाज़ आई, इसको बेशक समझ नहीं आती है, ये दूसरी मखलूक है, हमारी लैंग्वेज अलग है, इसकी अलग है, लेकिन इसको ये तो पता चल रहा है ये भी कुछ बोल रही है। जैसे ये म्याऊं म्याऊं करती हैं तो हमें भी पता चलता है कि ये कुछ बोल रही हैं, तो हम भी देखते हैं इनकी तरफ। ये देखें कितनी खूबसूरती से ये खेल रही है, मुन्नी सी बच्ची बिल्ली मेरी। इनको फैंसी कपड़े बहुत पसंद होते हैं, ये कोई भी फैंसी कपड़ा देख लें इसी तरह से खेलती हैं। और अम्मा ने तो ये शादी पे पहन के, शादी पे जो सूट पहने हैं उनके साथ है ये दुपट्टा। देखिए इसने खींच के पूरा ही बाहर निकाल लिया। अब हम इससे पकड़ेंगे ये दुपट्टा और वापस रखेंगे, ये देखते हैं फिर ये क्या रिएक्शन करती है। और ये देखिए दोनों उसमें पकड़ के बैठी हुई है। दे दो माऊ मुझको, दे दो माऊ। ये देखे, ये दे दे माऊ, दे 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 वो कहती नहीं लेके जाओ, ये पकड़ के बैठी है। इसने ऐसे पकड़ के बैठी रहना है। फिर से इसे थोड़ा सा करते हैं कोशिश पकड़ने की। दे 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 दे। ये देखेंगे कि खींच रही है कि मुझे दे दे। मैं कह रही हूँ मुझे दे 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 दे। ये नहीं छोड़ रही है क्योंकि इससे खेलना है अभी थोड़ी देर। जब ये खेल के खुद ही वो हो जाएगी, खुश हो जाएगी। ये देखें खुशी से दुम हिला रही है कि मैं खेल रही हूँ। सुभान अल्लाह। और ये भी साथ में मैं बातें कर ली हूँ इसलिए ऐसे आराम से बैठ गई। अब मैं इससे फिर पकड़ती हूँ। दे दे माऊ, दे 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 दे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पंजे से इसने नाखून उड़ा के दे 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 वापस दे दे। ये दे 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 दे। ये देखिए हमने वापस रख दिया इसको। ये हमारी माऊ बिल्ली है। ये हमारे साथ भी लाडियाँ करती है जब इसका दिल करता है। फिलहाल इसका लाडियाँ करने को जो है ना खेल कूद के मूड में है, तो हम इसे खेलने देंगे। और अम्मी और जवेरिया गई हुई हैं, वो कुछ चीज़ें लेकर आई थी बाज़ार से। कुछ जो है ना उनमें शादी पे जाना है तो कुछ मज़ीद चीज़ें उनको शायद चाहिए या कुछ या चेंज करानी है, तो वो मार्केट गई हैं इसी वाले में। इसी वाले से ये देखें मैं इसके कानों से खेल रही हूँ, मैं इसको छेड़े जा रही हूँ, ये मुन्नी सी बिल्ली को। इसका जब दिल करता तो ये ऐसे ही चुप करके लेटती है। लेकिन जब इसके बेबी होते थे, छोटे छोटे किटन, बिल्ली के बच्चों को किटन कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये उनके साथ तो खूब खेलती थी, उछल उछल के इधर से जा उधर से जा, ये चीज़ उठा वो चीज़ उठा। चलें जी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारी तमाम वीडियोस देखते रहिएगा। आज हम शादी की तैयारियां करेंगे। ये देखें ये सूट के इसमें सारा ऐसे रखा हुआ है सब कुछ। अब जवेरिया आएगी, दूसरी सिस्टर, तो हम ये सब पैक करेंगे। सारी पैकिंग हम आपको दिखाएंगे। दुआ करिएगा कि हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजर जाए। अब्बू भी हमारे साथ जा रहे हैं और वो कभी जो है ना इतना लंबा सफ़र नहीं करते हैं, पहली दफ़ा वो जा रहे हैं हमारे साथ हमारे मामू के घर। हम सब बड़े बड़े हैं, बहन भाई, मेरा बड़ा भाई जो है उसके माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े बड़े हैं। सबसे बड़े भाई के बेटे ने मैट्रिक कर लिया है, वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देगा इस साल। और उनकी बेटी मैट्रिक के पेपर दे रही है, बड़ी वाली, उससे फिर एक छोटी बेटी है। यकीन करिए इतने बड़े बड़े हम सब मतलब मेरे अम्मी अब्बू के पोते पोतियाँ भी हैं। मेरे अब्बू जो हैं वो सफ़र जो है ना इतना नहीं करते हैं, ननिहाल की तरफ हमारे इतना नहीं जाते हैं। हाँ अपनी उनकी वालदा हैं हयात, तो अपनी वालदा की तरफ जाते हैं। वहाँ पे तो हमारा कुछ ज़मीन का तनाज़ा भी चल रहा है, इसीलिए हमारा घर नहीं है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। जिन ददयाल में जिन रिश्तेदारों ने हमारे उस पर कब्ज़ा किया हुआ है हमारी प्रॉपर्टी पे, चाहे हमारे वालिद साहब की भी इसमें गलती है, लेकिन मैं उनको कहूँगी कि हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत इज़्ज़त देते हैं, इसीलिए कि वो हमारे वालिद साहब के रिश्तेदार हैं। तो उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि एक इंतकाल के बाद ज़मीन आपके नाम होती है और एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के नाम होते हैं, तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में ही अच्छे काम कर जाएं।
ایک گھر ہر ایک کو مل جانا ہے، مر کے قبر تو مل ہی جانی ہے، ایک مرلے کی جگہ قبر. تو میں یہی کہوں گی خدا را ابھی سے سدھر جائیں، خود جو ہے نا خود پہ غور کریں وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں مزید ستانا بند کر دیں. ہم 13 سالوں سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، بلکہ اب تو ہمیں 14واں سال بھی شروع ہو گیا ہے. آخر ہم کب تک اسی طرح بے گھر رہتے رہیں گے؟ کچھ تو شرم کر لیں، کچھ تو شرم کر لیں. ہمارے رشتہ دار جنہوں نے ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ اس بات پہ غور کریں. ایک انتقال کے بعد زمین انسان کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال وہ ہوتا ہے جس کے بعد انسان زمین کے نام ہو جاتا ہے. تو جتنا بھی وہ انسان زمین کے اوپر چل پھر لے، کچھ بھی کر لے، جتنا بھی وہ ہیرا پھیریاں کر لے، آخر ایک انتقال ایسا ہونا ہے جس کے بعد انہوں نے زمین میں چلے جانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہ دنیا کا مقام اسی طرح صحیح ہے، ایک وہ اس کی طرح ہے، ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جیسے ریلوے اسٹیشن ہے یا بس اسٹیشن ہے. جیسے جس کی جو باری آئے گی وہ اپنی اپنی ریل جو ہے پٹری پہ چلتی جائے گی. یہ دنیا اسی طرح سے ہے، یہ زندگی دنیا کی. پھر جس کی باری آئے گی، جہاں جہاں جو اسٹیشن آئے گا، ایک اسٹاپ آئے گا، وہ اپنی اپنی باری پہ اترتا جائے گا. تو ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہماری جو ہے نا آپ پراپرٹی کے معاملات میں مزید پنگے نہ کریں، خدا سے ڈریں. اور ایک دن مر کے حساب کتاب بھی دینا ہے آپ نے. کچھ بڑے تو فوت بھی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی یقیناً ان کا بھی حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن آپ جو ہیں نیو جنریشن، خدا را سدھر جائیے اور خدا سے ڈر کر اچھے فیصلے لیجئے. دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے. جب آپ نے مر جانا ہے تو کچھ بھی نہیں جانا ہے. یقین کریں، نہ تو آپ کے کفن کے ساتھ جیب لگی ہوتی ہے، نہ قبر میں کوئی تجوری ہوتی ہے، نہ کوئی الماری ہوتی ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. آپ اس بات پہ غور کر لیں، جو آپ کے بڑے چلے گئے ان کے کفن کے ساتھ کیا جیب تھی؟ انہوں نے کیا کفن میں کچھ ڈال کر دنیا سے لے گئے؟ کچھ اسٹور کر لیا قبر میں لے جا کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں نا. تو خدا را آپ بھی سدھر جائیے اور ہمیں مت ذلیل کیجئے. اگر آپ ہمیں ذلیل کریں گے تو آپ خود بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. پھر حدیث میں کہتا ہے، حدیث ہے پھر یہ کہ جس نے جو ہے نا مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ اور ایسا کچھ ہے، زبان ہاتھ اور اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان اور ہاتھ کے شر سے. یعنی آپ کسی کو ایسی بات بھی نہ کریں جس سے دوسرا دکھی ہو. تو آپ اگر جو ہے فیصلہ کریں گے، اپنی قبر کو بھی خراب ہونے سے بچائیں گے اور ہماری قبروں کو بھی خراب ہونے سے بچائیں گے، کیونکہ ہم بہت تنگ آ گئے ہیں. جب انسان تنگ آ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کا سوچ لیتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں گندی نہ ہوں، ہم اپنی قبروں کو اور اپنی دنیا کو اور آخرت کو خراب نہ ہی کریں. تو آپ بھی اس بات کو سوچئے اور ہمارے ساتھ مصالحت کر لیجئے. ہم نے کئی بار آپ کو صلح کی پیشکش کی ہے کہ کچھ لے دے کر معاملہ ختم کر دیں، لیکن آپ تو کچھ لینا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ تو سب کچھ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ لالچ بری بلا ہے. لالچ ایسی بلا ہے جس نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا. آپ یقین کریں، اگر آپ لالچ کر رہے ہیں تو یہ بلا جو ہے، جو لالچ کرتا ہے اس کے بھی کام نہیں آتی ہے، اس کا بھی بھلا نہیں کرتی ہے. تو خدا را میں آپ سے یہی کہوں گی، آپ اس بلا کے دوست نہ بنیے. آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے. قرآن پاک میں تو پڑوسی کے بھی بہت حقوق ہیں. پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جی. تو حضور نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سالن بنائے، شوربہ تھوڑا سا زیادہ بنا لے، اس میں ڈال لے پانی، سالن میں تھوڑا شوربہ زیادہ بنا کے اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھیجے، اس لیے کہ خوشبوئیں اس کے گھر میں بھی جاتی ہوں گی. تو یقین کریں کہ اسلام ایک خوبصورت اور مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام میں پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اور پھر ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں. چچی جو ہم سے پنگا کر رہی ہیں، ان کے لیے ہمارا خاص پیغام ہے کہ وہ میرے والد صاحب ان کے سسرال والے ہوئے، ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ رشتہ دار صرف وہی نہیں ہوتے جو آپ کے
ننیال یا ددیال والے ہوں، یا آپ کا یعنی جو آپ کا میکا ہو یا ددیال والے ہوں، وہی رشتہ دار نہیں ہوتے۔ سسرال بھی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے، اسی لیے سسر کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو ہے سورۃ نساء کی ہی ایک آیت ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا، جس میں حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ لمبی آیت ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس میں قرابت داروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرابت دار کون ہیں؟ قرابت داروں میں سسرالی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اور پھر کوئی یتیم یا کوئی مسکین ہوگا تو غیر یتیم سے، آپ کا جو خاندان میں کوئی یتیم بچہ ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے جب آپ کسی کی کوئی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو آپ اللہ سے جو ہے ڈریے، پلیز ڈریے، اسلام کا مطالعہ کیجیے، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور لالچ نہ کریے۔ وہ آپ نے سنا ہے بھلے شاہ کا کلام، نہ کر بندیا میری میری اے دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ تو وہی بات، آخر مر جانا ہے تو مٹی کی ڈھیری میں ہی چلے جانا ہے۔ تو یہاں دنیا میں جھگڑے کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ خود بھی ذلیل ہوں گے اور دوسروں کو بھی ذلیل کریں گے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کی یا مدد کرنے کے لیے اس راہ میں لگا، اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تب تک اس کے کاموں میں اس کا مددگار بنا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے مدد کی کوشش کرتا رہے گا یا اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روشنی میں آپ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو یقین کریں اگر جو ہے آپ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گی ان کو ذلیل نہ کرتے ہوئے، تو اللہ بھی آپ کے کاموں میں برکت ڈالے گا اور آپ کے کام کرنے میں، آپ کی مدد میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کریں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کے ساتھ اور کیا چاہیے اس کو۔ تو میرا آج کا یہی پیغام تھا، اسی لیے ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز آپ ہمیں سپورٹ کیجیے تاکہ ہم اپنا گھر بھی بنا سکیں اور ہم جو ہے اپنے دوسرے اخراجات بھی کر سکیں، جیسے اپنے گھر میں سولر پینل بھی لگا سکیں۔ ہمارے گھر میں بجلی چلی جاتی ہے تو بجلی کا کوئی متبادل انتظام بھی نہیں ہے۔ اور میرے والدین بوڑھے ہیں، بھائی سب کرائے کے مکان میں، کوئی یہاں ہے تو کوئی وہاں ہے، اور بھابیاں بھی والدین کو چھوڑ کر میرے بھائیوں کو لے کر چلی گئی ہیں۔ میرے بوڑھے والدین خود کیسے گزارا کر رہے ہیں اس بڑھاپے میں، یہ تو وہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ میں بھابیوں سے بھی کہوں گی کہ سسرال والوں کا جو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ قرآن پاک کی سورۃ نساء میں ہے اس پر غور کریں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ جو ہیں خاتون جنت، ان کی زندگی پر غور کر لیں، اور سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر غور کر لیں، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر غور کر لیں۔ پھر ایک اور صحابیاں ہیں، ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ان سب صحابیات کی زندگی پر غور کر لیں کہ انہوں نے اپنے سسرال کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسی زندگی گزاری۔ تو یقیناً آپ کے جو ہیں علم میں بہت کچھ آئے گا، کافی آپ کو سیکھنے کو کافی کچھ ملے گا۔ چلیں جی، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔